बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, न सिर्फ इस्लामाबाद से बल्कि लाहौर से, रावलपिंडी से, कराची से, बलोचिस्तान से, हर जगह से इत्तलाआत, कुछ नई नई मालूमात मौसूल हो रही हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प जो चीज़ है वो है जब से शहरियार अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने जियो न्यूज़ पे बैठ के एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि बातचीत होगी तो आर्मी चीफ और DGISI से होगी। और ये स्टेटमेंट उन्होंने एक प्रोग्राम में कही और प्रोग्राम दे के उसके बाद वो प्रोग्राम खत्म हो गया और बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद ये सबसे ज्यादा परेशानी लाहक हो गई किनको? उनको लाहक हो गई जो कि फॉर्म 47 के हुकूमत याफ्ता हैं और फॉर्म 47 के तहत वो बैठे हैं, जिन्होंने मखसूस नशिस्तें भी गसब की हुई हैं, जिन्होंने बल्ले का निशान भी छीना, जिन्होंने सब कुछ किया, वो बहुत परेशान हो गए। और इस परेशानी के आलम में वो इस खोज में लगे हुए हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हमारे साथ कोई बहुत बड़ा हाथ तो नहीं होने वाला? ये तो इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज और जर्नैल, ये तो एक दूसरे के जानी दुश्मन हम समझ रहे थे कि, और हम एक दूसरे के जरिए यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और फौज को और स्टैब्लिशमेंट को एक दूसरे के जरिए कुचलने की एक बाकायदा तौर पे हम उस पे एजेंडे पर अमल पैरा हैं। लेकिन ये तो मामला ही कुछ और निकला कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब PMLN से बात नहीं करनी और पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी और ना ही हमने बात करनी है MQM से, क्योंकि ये तीनों मैंडेट चोर हैं और ये फॉर्म 47 की पैदावार है, लिहाजा हमने इनसे बात नहीं करनी। PDM 1 से भी बात नहीं करनी, PDM 2 से भी बात नहीं करनी। लेकिन दूसरी जानिब शहरियार अफरीदी आके कहते हैं कि हम आर्मी चीफ और DGISI से बात करेंगे और उन्हीं से बातचीत करेंगे और उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे। ये खबर जो है वो यूं समझें कि एक स्काई लैब एक दफ़ा पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था कि स्काई लैब गिरने वाला है कहीं ना कहीं, और बहुत ही शोशा हुआ था। तो अगर असर हाजिर में तो उसको आप स्कड मिसाइल कह लें, आप उसको बैलिस्टिक मिसाइल कह लें, तो इस तरीके से आके ये सर्जिकल स्ट्राइक कहीं ना कहीं, वो कहते हैं या तो जाती उम्रा में सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है या फिर कराची में हो रही है। तो लिहाजा सबसे ज़्यादा मसाइल जो हैं वो फौरी फौरी मुस्लिम लीग नवाज को पैदा हुए और हमारे इंतहाई बहुत ही अच्छे टीवी चैनल को मसाइल पैदा हुए। और उस टीवी चैनल ने इस बारे में सबसे ज़्यादा जो खबरें हैं, सबसे ज़्यादा खबरें वो तलाश कर रहा है कि भाई मसला क्या है, और इसी पे तगदौ कर रहे हैं और धड़ाधड़ स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, धड़ाधड़ इंटरव्यू कर रहे हैं और फिर आधी बात को पूरी बात और पूरी बात को आधी बात करके बयान कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ क्योंकि ये इमरान खान का एक ट्विस्ट है। इमरान खान की वो एक बॉल करवाई है, उन्होंने गूगली बॉल करवाई है और इन स्विंग आउट स्विंग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये माजरा क्या है, हमारे साथ तो गड़बड़ हो रही है और इस गड़बड़ को समझना चाहिए। तो बहरहाल, क्योंकि एक तरफ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हो चुका है, मैंने आपको बताया कि कल सवाबी में अलीमा खान साहिबा गई और अलीमा खान साहिबा ने वहाँ पे तकरीर की और सवाबी इंटरचेंज और सवाबी में एक लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही है और वहाँ पे एक धरना आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है। और अलीमा खान गई हैं और उन्होंने जाके वहाँ पे खिताब किया है और बाकायदा तौर पे उनसे सॉलिडारिटी, और उन्होंने कहा है कि आप तैयार रहें और न सिर्फ तैयार रहें बल्कि पूरी तैयारी करें, और हमने जाना है, इस्लामाबाद भी जाएंगे और हर सूरत में जाएंगे और इमरान खान को रिहा करवाएंगे, क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। और दरपर्दा बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। पहले कहा जा रहा था कि इमरान खान जो है वो 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, फिर कहा गया कि साल के लिए खामोश हो जाएं, अब कहा जा रहा है कि 6 महीने तक खामोश हो जाएं तो हम इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इमरान खान जो हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और असूली बात है, असूली बात पे हम कायम रहेंगे। और ये बात पहले भी उन्होंने कहा है कि मेरा फौज से, PTI का फौज से या फौज का PTI से कोई झगड़ा नहीं है, फौज हमारी, हम फौज के और हम एक दूसरे के साथ हैं। तो ये स्टेटमेंट खास तौर पे आर्मी चीफ और DGISI है। अब इरफान सदीकी साहब बारी बारी कहते हैं जी। इरफान सदीकी साहब जो हैं वो, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी आप देखें इमरान खान जो हैं वो बात कर मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बात कर रहे हैं, अचक ज़ई साहब को भी उन्होंने सदर बना दिया, सदारती उम्मीदवार बना दिया,
متحدہ اپوزیشن بنا لی، اچکزئی کو انہوں نے صدر بنا دیا، تو اگر اچکزئی سے بات ہو سکتی ہے، ان کو صدارتی امیدوار بنایا جا سکتا ہے، مولانا فضل الرحمان سے بات ہو سکتی، تو انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب اس کے بعد شبلی فراز صاحب نے بھی ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ دے دی، لیکن علی ظفر صاحب نے کہا کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلے ذرا آپ ہمارا مینڈیٹ واپس تو کریں اور ہماری مخصوص نشستیں واپس کریں، اور اس کے بعد جو جھوٹے بے بنیاد مقدمات ہیں وہ بند کریں، وہ ختم کریں، کیونکہ آپ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم 1 بن کے پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کے عوام پہ ظلم کیا، اور ابھی تک بھی جیلوں میں ہمارے رہنما موجود ہیں۔ اب وہی عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بتائے چاہتی کیا ہے، انہیں این او سی مل جائے تو ہم حاضر ہیں، یعنی اب وہ اس کھوج میں ہیں، کیونکہ جو عرفان صدیقی صاحب نے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان رابطے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہیں، اور انہی جو اگر آپ 3 اہم ترین ذریعوں میں سے کوئی دیکھ لیں تو ان میں سے ایک جو ذریعہ تھا نواز شریف اور آرمی چیف کے درمیان، وہ عرفان صدیقی صاحب تھے، اور یہ اس سے پہلے تھے، آرمی چیف بننے سے پہلے، تو ابھی بھی ظاہر ہے، تو انہی کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بتائیں یہ چاہتے کیا ہیں۔ دوسری بات دوسری ہے جی رانا ثناء اللہ صاحب کی، وہ بہت ہی، اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کبھی ادھر کی بات کرتے تھے، کبھی ادھر کی بات کرتے تھے، اور وہ بھی کہتے تھے کہ آئیں عمران خان تو ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا، ہمارے ساتھ بات تو کرے۔ اب انہیں بھی مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے مسلط ہونا چاہتی، اور یہ بہت ہی خطرناک کام ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے مسلط ہونا چاہتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی کوئی سوچ سیاسی نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آنا چاہتی ہے، اور یہ درست نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان کا ہتھیار ہے، اور یہ پھر مسلط ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، تو اسٹیبلشمنٹ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ حقیقت حال میں آپ کو بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اب ذرا پریشان ہیں۔ اس کے بعد اگلا عرفان صدیقی صاحب کو سنا دیا، رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا دیا، اب ذرا خواجہ سعد رفیق صاحب، مسلم لیگ نواز اگین، وہ کہتے ہیں کہ عمران کا وتیرہ ہے ایک ہاتھ گریبان دوسرا پیروں پر ہوتا ہے، حالانکہ یہ وتیرہ جو ہے یہ مسلم لیگ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور چودھری اعتزاز احسن صاحب نے یہ تاریخی تقریر کی تھی کہ جو نواز شریف صاحب ہیں یا شریف فیملی ہے، جب ان پہ مشکل وقت آتا ہے تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں، جب ان پہ آسانی آتی ہے تو یہ گریبان پکڑتے ہیں، اور انہوں نے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا تھا، اور پھر ویسا ہی ہوا، اور وہی کچھ ہوا تھا، اور اس کا پھر نتیجہ اعتزاز احسن صاحب نے بتایا تھا پیپلز پارٹی کو، جب ان کے پیٹھ پیچھے چھرا گھومپا گیا تو زرداری صاحب نے بھی یہ بات مان لی تھی کہ واقعتاً یہ بات صحیح ہے۔ تو اب خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار افریدی فوجی قیادت سے براہ راست مذاکرات پر انہوں نے کہا کہ بلا تھیلے سے باہر آ گیا، بلی تھیلے سے باہر آ گئی خواجہ سعد رفیق صاحب، اور نواز شریف کے بارے میں اکثر چاہتی ہے وہ جماعت کی ذمہ داریاں سنبھالیں، اور فوج سے جلد بات کریں گے، اس بیان سے بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، بانی پی ٹی آئی عمران خان کا وتیرہ ہے کہ ایک ہاتھ گریبان اور دوسرا پیروں پر ہوتا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی، تو یہ صورتحال آ گئی ہے جی جناب ان کی خواجہ سعد رفیق صاحب کی۔ اب یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو ہے، اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے ہمارے بردر ٹیلی ویژن چینل کو ہے، وہ ساری خبریں یہ انہی کی ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک، اور پھر ان خبروں کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک آیا جی رؤف حسن صاحب سے بھی پھر انہوں نے رابطہ کیا، ان کو بھی ایک پروگرام میں مدعو کیا، رؤف حسن کو بھی، ان سے بھی یہی بات کریدنے کی کوشش کی گئی کہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن رؤف حسن نے انہوں نے بات جو ہے وہ کیٹیگوریکلی کچھ نہیں بتایا، اور انہوں نے کہا جی ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، کمیٹی اوپن ہے، تو پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ رابطہ ہوا کہ نہیں ہوا، اور آپ کی بات چیت چل رہی ہے نہیں چل رہی،
اس نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں ولنگ نہیں ہوں، اس سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اسلام آباد والے ہیں، میں تو بہت دور بیٹھا ہوں، لیکن میرے پاس کم از کم میرے پاس جو انفارمیشنز ہیں وہ 4، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 5 سورسز ایسے ہیں، 4 5 کمیونیکیشن کے ایسے ذرائع ہیں جو رابطے میں ہیں، انڈائریکٹ رابطے میں ہیں، کسی کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، کسی کے ساتھ انڈائریکٹ ہے۔ تو یہ بڑا میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 اصل چیز جو ہے، جب بات ختم کہاں پہ جا کے ہوتی ہے؟ بات ختم ہوتی ہے قیدی نمبر 804 پہ۔ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ اپنی تمام تر مشکلات گزار چکا ہے، اور وہ بڑا کلیئر ہے اس بارے میں، قیدی 804 جو ہے کہ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں نے کبھی کسی فوج کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی ادارے کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی ادارے کے سربراہ کو یا کسی عہدیدار کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، اور پاکستان کے عوام میرے ساتھ ہیں اور میں پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوں، اور ہم صرف 2 باتیں کر رہے ہیں۔ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، رول آف لا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا نظام لانا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے وہ جیل میں بیٹھے تھے۔ جیل میں بیٹھ کے وہ سب کچھ مصیبتوں کے باوجود، تمام تر منفی حربوں کے باوجود، تمام ظلم کے باوجود وہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر آپ فری اینڈ فیئرلی اینڈ فریلی آپ چاہتے ہیں، اور اگر آپ کا دل دماغ صاف ہیں، تو پھر آئیں اور آ کے پاکستان کے عوام کا فیصلہ تسلیم کریں، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اس میں کہیں تصادم تو ہے نہیں، انڈیویجولز موجود ہیں، ایگو کے مسائل ہیں، انتقام اور انٹرنل انسیکیورٹی کے مسائل ہیں، اور عدم تحفظ جسے کہتے ہیں، ذاتی طور پہ ذاتی عدم تحفظ کا کسی ادارے کو کوئی عدم تحفظ کا احساس نہیں ہے، ان کو خطرہ نہیں ہے عدم تحفظ کا، کہ جی انسیکیورٹی کو ادارہ فیل کر رہے ہیں، ادارہ فیل نہیں کر رہا، یہ انڈیویجولز ہیں جو فیل کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا اگر یہ سب کچھ ہو۔ اور یہی کام ہو رہے ہیں۔ بحیثیت پارٹی مسلم لیگ نواز کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بحیثیت پارٹی پیپلز پارٹی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، بحیثیت پارٹی، اور لیکن انڈیویجولز کا مسئلہ ہے، جنہوں نے جو آئے ہیں، جنہوں نے اربوں روپے کے ایک کنفرم طے شدہ کیسز جو ہیں وہ ختم کروائے اور سارے کا سارا ریورس کروایا، ان انڈیویجولز کا مسئلہ ہے۔ اور مسلم لیگ نواز تو رہے گی، اور وہ رجسٹرڈ جماعت ہے، کبھی سیٹیں کم ہوگی، کبھی زیادہ ہوں گی، پیپلز پارٹی کبھی سیٹیں کم، کبھی زیادہ، وہ تو ایک چلتا رہے گا سسٹم۔ لیکن اصل مسئلہ ہے کہ انڈیویجولز کو، جو کرپٹ مافیا ہے اس کو، اور کرپٹ مافیا کے جو سہولت کار ہیں ان کو ایشو ہے۔ تو اس لیے جناب، ایک طرف ثوابی چل رہا ہے، اور لانگ مارچ وہاں پہ تیاری ہو رہی ہے، علیمہ خان صاحبہ گئی ہیں، وہ کہہ کے آئی ہیں۔ دوسری جانب ایک لانگ مارچ چل رہا ہے، ایک رابطہ عوام مہم ہے، وہ چل رہی ہے کراچی سے سکھر سے حیدرآباد، اس طرف چل رہی ہے، اور وہاں پہ ایک تنظیم سازی بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان رہائی تحریک بھی چل رہی ہے۔ تیسری جانب وکلا، آل پاکستان وکلا کنونشن اور وکلا آہستہ آہستہ گیئر اپ ہو رہے ہیں، وہ ایک تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر یہ کہ جوڈیشری کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ایک سمت کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سمت کو سمجھنے کی کوشش میں کہتا ہوں کہ اہل اسلام آباد اور اسلام آباد کے اہم جو دانشوران ہیں وہ ضرور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔